बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन व सामीन, मैं आपका होस्ट डॉक्टर मोहम्मद कामरान लियाकत भट्टी एक नए प्रोग्राम के साथ FM 99.4 पंजाब रंग में हाजिर खिदमत हूँ। और इस प्रोग्राम में जो है हम बात करेंगे कि इंसान ने जब से इस दुनिया में आया और मुख्तलिफ जो तहजीबों का संगम शुरू हुआ और एक सिटी से दूसरे सिटी तक जो है लोगों ने आना जाना शुरू किया, तो उसके साथ ज़रूरत महसूस हुई कि किस तरीके से हम पैगाम को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकें। तो इस पैगाम के लिए जो है वो एक निज़ाम बनाया गया, डाक का निज़ाम, और जिसका जो है सेहरा जो है पहले मरबूत डाक के निज़ाम का सेहरा हज़रत उमर के सर जाता है। पूरी वर्ल्ड में जो है इस्लाम ही निज़ाम में और इस्लाम के दूसरे खलीफा ने ही डाक के निज़ाम को शुरू किया और एक जगह से दूसरी जगह हमने कम्युनिकेशन शुरू की। और ये सिस्टम जो है वो सदियों से चलता रहा। पहले लोग जो है वो घोड़ों पे, ऊँटों पे जो है एक जगह से दूसरी जगह पैगाम को लेके जाते थे। और फिर जो है रेलवे का दौर आया, स्टीम इंजन का दौर आया, जिससे इसके अंदर काफ़ी तेज़ी पैदा हुई। और फिर वक्त के साथ साथ जैसे ही फिर एयरलाइन का सिस्टम शुरू हुआ और गाड़ियों का सिस्टम शुरू हुआ, तो साथ साथ जो है लोगों ने बड़े बड़े शहर बनाते हुए जो है इस सिस्टम को मज़ीद जो है आगे लेके आए और इसकी ज़रूरत को महसूस किया जाने लगा कि लोग एक जगह से दूसरी जगह जो रहते हुए एक दूसरे से कम्युनिकेट कर सकें। तो इस निज़ाम को आहिस्ता आहिस्ता जो है बाकायदा डाक खाने जो हैं हर कंट्री में जो है वो बेसिक सर्विस में शुमार होने लगे और इस तरीके से जो है दुनिया ने तरक्की की। लेकिन जब से फिर आगे डिजिटल दौर आया, कंप्यूटर का दौर आया, ईमेल का दौर आया, तो ये सिस्टम जो है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो इसके अंदर ज़वाल का एलिमेंट आना शुरू हो गया। तो इस तरीके से पाकिस्तान में भी जो है वो डाक का निज़ाम तो अंग्रेज़ों के ज़माने से ही चल रहा है, लेकिन इसको पाकिस्तान बनने के बाद भी जो है काफ़ी अरसा जो है इसको हमने प्राइम सर्विस के तौर पे लिया है। लेकिन जैसा कि हम कह रहे हैं कि ये डिजिटल दौर में इसकी जो है अफादियत थोड़ी सी कम हुई है और इसलिए ये एक बड़ा चैलेंज है जो लोग इस सर्विस से मुतल्लका काम कर रहे हैं। हमारे ऑफिसर्स हैं गवर्नमेंट सर्विस में, पाकिस्तान पोस्ट की मैं बात करूंगा तो यकीनन जो है ये बहुत ज़्यादा खिदमात अंजाम दे रहे हैं। आपको जो है ये लंडी कोतल में भी मिलेंगे, आपको स्कर्दू में भी मिलेंगे, ये आपको थार के सहराओं में भी मिलेंगे, बलूचिस्तान के जो रेगिस्तान हैं, जो बंजर इलाके हैं, उनमें भी आपको मिलेंगे। हर जगह गर्ज के आप पाकिस्तान में जहाँ कहीं भी होंगे तो इनकी सर्विस आपको अवेलेबल होगी। तो ये एक बहुत बड़ी सर्विस है जो कि ये लोग कर रहे हैं और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे पास जो है आज जो मेहमान हैं मैडम फ़ैज़ा खालिद राव साहिबा, वो मौजूद हैं जो कि डिवीज़नल सुपरिटेंडेंट हैं पोस्टल सर्विस मुल्तान डिवीज़न की। तो मैं उनको खुश आमदीद कहूँगा अपने स्टूडियो में। बहुत शुक्रिया सर। तो आज जो है हम जैसा कि बात की कि हम इस चीज़ पे बात करेंगे कि पाकिस्तान पोस्ट जो है वो एक बहुत बड़ा इदारा है गवर्नमेंट का और बहुत ज़्यादा सर्विसेज इनकी हैं हमारी कौमी ज़िंदगी में, और ये इदारा जो है बहुत इम्पोर्टेंट है। तो इस हवाले से मैं बात करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो इसकी इम्पोर्टेंस पे मैं चाहूँगा कि हमारे सामीन और नाजरीन को आप बताएं। पाकिस्तान पोस्ट वन ऑफ द ओल्डेस्ट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पाकिस्तान है और ये 1852 में सब कॉन्टिनेंट में सबसे पहले बना और उसके बाद सिंस इंसेप्शन ऑफ पाकिस्तान, जब से पाकिस्तान बना है ये ऑर्गेनाइजेशन काम कर रही है और इंशाल्लाह करती रहेगी। एंड इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट टू कि आपने अपने किसी भी चाहने वालों को, अपने करीबी अजीज़ों को कोई लेटर आप लोग पहले भेजा करते थे। इट इज़ बेसिकली अ सोर्स ऑफ कम्युनिकेशन कि आपने उनका हाल अहवाल लेना है। ईद पर ईद कार्ड्स भेजे जाते थे, एक दूसरे की खैरियत दरियाफ्त की जाती थी। अब इसको हम खुशकिस्मती भी कह सकते हैं और बदकिस्मती भी कि डिजिटाइजेशन
کا دور ایسا آیا ہے کہ ہم گیجٹس کے ہو کے رہ گئے ہیں, ہم ڈیوائسز یوز کرتے ہیں, لیکن اس کے اندر جو ایک ایموشن ہوتی تھی, وہ جو آپ خوشی کے ساتھ اور بڑے جذبات کے ساتھ کسی کو خط لکھا کرتے تھے اپنے والدین کو یا اپنے چاہنے والوں کو, وہ کہیں دب گیا ہے. تو آج کا جو بالکل آپ نے مجھے موقع دیا, آئی ایم سو گریٹفل کہ میں بالکل اس چیز کو ہم ریوائیو کرنا چاہتے ہیں کہ دوبارہ سے لوگ خط کی طرف آئیں, خط لکھیں. آپ کے جو خط ہیں وہ آج بھی لوگ, میں خود اپنے میرے والد صاحب جو ہیں وہ سعودی عربیہ ہوتے تھے تو ہم ان کو خط لکھا کرتے تھے. اٹس بن میرے خیال 2002-3 کی میں بات کر رہی ہوں, زیادہ پرانی بات نہیں ہے. تو وہ ان کے خط آج تک ہم نے سنبھال کے رکھے ہوئے ہیں, جب میرے والد صاحب رپلائی میں جو ہمیں بھیجا کرتے تھے, اور وہ خط آپ کے پاس ریکارڈ ہوتے ہیں, آپ کے پیاروں کی باتیں, ان کے جذبات, احساسات, وہ آپ سے کیا کہنا چاہتے ہیں. تو دس از سو امپورٹنٹ, اور یہ پورا ڈپارٹمنٹ جو ہے سرو کر رہا ہے. سر آپ نے بالکل درست فرمایا کہ ریگستانوں میں, پہاڑی علاقوں میں, صحراؤں میں, ہر جگہ ہم سرو کر رہے ہیں ڈسپائٹ آف دا فیکٹ کہ ہمیں جو بھی مشکلات آتی ہیں, لیکن کیونکہ ہم سروس کا محکمہ ہیں اور انشاءاللہ ہم سرو کرتے رہیں گے. پاکستان پوسٹ کے 13,000 دفاتر ہیں پورے ملک میں, اور کوئی 24,500 ملازمین اس وقت کام کر رہے ہیں. تو الحمدللہ ہم بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں اور آگے بھی انشاءاللہ کرتے رہیں گے. جی, وہ جو خط لکھنے میں اور پڑھنے میں جو چاشنی ہوتی تھی, وہ جو ہے اب واقع ہی وہ آپ ای میل میں یا ایس ایم ایس میں جو ہے وہ آپ نہیں ڈھونڈ سکتے. آپ چاہے جتنا مرضی ڈیکوریٹڈ قسم کا جو ہے ایس ایم ایس بھیجیں, ویڈیو بھیجیں, وہ چاشنی, وہ چیز نہیں ہے جو کہ ایک خط کو لکھنے میں اور پھر اس کو پڑھنے میں ہوتا تھا. تو مجھے خود یاد ہے کہ میں خود بھی آؤٹ آف کنٹری 10-11 ایئر رہا ہوں, تو وہ دور بھی ای میل کا دور تھا, لیکن اس میں بھی جو ہمیں انتظار رہتا تھا کہ گھر سے کوئی خط آئے گا, والد صاحب لکھیں گے یا چچا لکھیں گے یا بہن لکھیں گی, تو وہ جو چیز ہے وہ اس انتظار کا اپنا ایک لطف ہوتا تھا. اور پھر جب وہ لیٹر آنا تو اس لیٹر کو 10-10 دفعہ پڑھنا جو ہے وہ ایک جو ہے ایسی چیز تھی جو کہ اب ہماری سوسائٹی میں معدوم ہوتی جا رہی ہے. اس زمانے میں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایون فلموں میں گانے بھی بنتے تھے کہ چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھ دے, یعنی کہ جو لوگ لکھ نہیں سکتے تھے, پڑھ نہیں سکتے تھے, وہ لوگ بھی جو ہے اس خط کے ذریعے جو ہے لوگوں کی ہیلپ کے ذریعے جو ہے وہ کمیونیکیٹ کر پاتے تھے. تو اب جو ہے یہ سہولت جو ہے وہ معدوم ہوتی جا رہی ہے. تو ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں تو بہت سارے جو مشہور شخصیات ہیں ان کے خطوط جو ہے وہ لٹریچر کا حصہ بن جاتے ہیں, ہسٹری کا حصہ بن جاتے ہیں. آج بھی جو ہے وہ غالب کے خطوط کو دیکھ لیں, علامہ اقبال کے خطوط کو دیکھ لیں, سر سید احمد خان کے خطوط کو دیکھ لیں, تو وہ ہمیں لٹریچر میں ایز اے ٹیکسٹ بک جو ہے وہ پڑھایا جاتا ہے. تو اس طریقے کی چیزیں جو ہے وہ جو ہے آپ کا خط جو ہے وہ نہ صرف جو ہے وہ آپ کی کمیونیکیشن ہوتا ہے بلکہ آپ کی شخصیت کا عکاس ہوتا ہے, آپ کے جذبات کا, آپ کی شخصیت کا پرتو ہوتا ہے. تو اس بارے میں چاہوں گا کہ آپ کے کیا نظریات ہیں اور کس طریقے سے ہم اپنی سوسائٹی کو موٹیویٹ کریں کہ دوبارہ وہ خطوط کی طرف آئیں. بہت شکریہ سر. میں مزید اس میں یہ کہنا چاہوں گی کہ صرف خطوط ہمارا ایک ذریعہ پہلے ہوتے تھے کمیونیکیشن کا, تو آج بالکل ڈیجیٹائزیشن کے دور میں آپ نے درست فرمایا کہ وہ واٹس ایپ پہ, آج کل آپ کو شادی کی انویٹیشن بھی مل رہا ہوتا ہے تو وہ واٹس ایپ پہ ملتا ہے. تو وہ جو اس کا ایک سول پرپس تھا, وہ جو ایک اس کے اندر مقصد ہوتا تھا, وہ جو کہ آپ کو خلوص سے بلا رہا ہے, وہ کہیں نہ کہیں ہم مس کر رہے ہوتے ہیں. اور اس لیے آج ہم نے لیٹر رائٹنگ بھی یہاں پہ رکھا کہ لیٹر رائٹنگ لوگ کریں تاکہ ریوائیو ہو, ایک وہ روایت دوبارہ سے نئی جنریشن کو بھی پتا ہو کہ خط لکھنے کا کیا مزہ ہوتا ہے, خط لکھنے کے کیا کانٹینٹس ہوتے تھے, کیسے آپ آداب اور سلام اور ایک ایک کا گھر میں آپ جو ہے وہ پتہ دیا جاتا تھا اور پتہ لیا جاتا تھا. بالکل. تو یہ صرف لیٹر رائٹنگ تک پاکستان پوسٹ اب محدود نہیں ہے, اور جدت کے ساتھ ساتھ ہم نے بھی تبدیلیاں کی ہیں اپنے محکمے میں, تو میں بالکل اس کی طرف بھی آنا چاہوں گی. جی بالکل, ہم اس طرف اب آئیں گے کہ جو صرف خطوط بھیجنے اور لینے کا سلسلہ جو ہے وہ اب پاکستان پوسٹ کا نہیں ہے, بلکہ جیسے جیسے جدید دور کے نئے تقاضے آ رہے ہیں تو نئی سروسز جو ہے پاکستان پوسٹ میں متعارف کرائی جا رہی ہیں تاکہ یہ اپنی افادیت کو قائم رکھے اور ان سروسز کے ذریعے لوگوں کی خدمت کرتا رہے. تو میں جاننا چاہوں گا کہ اس وقت پاکستان پوسٹ جو ہے وہ کون سی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے تاکہ ہمارے سامعین کو پتہ چل سکے. تھینک یو سر.
پاکستان پوسٹ نے بھی جدت کے ساتھ بہت ساری نئی سروسز کا آغاز کیا ہے، جس میں آپ اپنے رجسٹرڈ لیٹر بھیجتے ہیں، پارسل بھیجتے ہیں. ایک بہت اچھا فیچر ہم نے متعارف کروایا ہے، اس کو کہا جاتا ہے انشور پارسل. آپ اگر اپنے آپ کو ہمارے ہاں ایک گیپ آ گیا تھا کہ اعتماد لوگوں کا کم ہو گیا تھا کہ کبھی کسی کا کوئی پارسل اگر گم ہو جاتا ہے کسی بھی ریزن کی وجہ سے، تو ان کو ہوتا تھا کہ اب پوسٹ آفس استعمال نہیں کرنا یا وہ پرائیویٹ کی طرف جا رہے تھے. لیکن اب چونکہ ہم نے انشور پارسل کا اور بالکل ہی نہایت ہی کم ریٹ میں ہم انشور پارسل انٹروڈیوس کرا چکے ہیں. آپ انشورنس کروائیں اپنے پارسل کی، اپنے لیٹر کی، بالکل وہ باحفاظت آپ کے ڈور اسٹیپ پہ ڈیلیور ہوتا ہے. اور اس میں اگر خدا نہ خواستہ میں یہ کہتی ہوں کہ اگر کسی بھی ریزن کی وجہ سے اس پارسل میں کوئی کمی یا وہ دیر سے ڈیلیور ہو رہا ہے یا وہ نہیں پہنچ پاتا، تو بالکل ڈپارٹمنٹ اس چیز کی رسپانسبلٹی لیتا ہے، اور وہ جتنی بھی انشورنس کی رقم آپ نے ادا کی ہوتی ہے وہ بہت تھوڑی سی ہے، وہ آپ کو بالکل مل جاتی ہے. جتنے کی قیمت آپ لکھتے ہیں کہ میرا پارسل اتنی قیمت کا، قیمت ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ لائبل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو پے کرے. تو انشور پارسل بہت فیمس ہمارا ایک فیچر ہے پاکستان پوسٹ کا، جو کسٹمرز میں بہت زیادہ پاپولر ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ، تو میں یہی کہنا چاہوں گی کہ اس کو ضرور اویل کریں. اس کے علاوہ ہمارے پاس ارجنٹ میل سروس ہے، UMS سروس. تو ارجنٹ میل سروس بہت پاپولر ہے کسٹمرز میں، کیونکہ ان کو ہوتا ہے کہ آپ نے کوئی بھی لیٹر پارسل ہمیں ابھی دیا تو دا ویری نیکسٹ ڈیٹ از گوئنگ ٹو بی ڈیلیور، اور وہ ہو بھی جاتا ہے الحمدللہ. اس کے علاوہ ہمارے پاس جب ہم فورن کی بات کرتے ہیں تو باہر اگر آپ کسی بھی پرائیویٹ کوریئر کسی بھی اینٹی کو یوز کرتے ہیں جو پرائیویٹ سیکٹر کی ہے، تو وہ بہت زیادہ آپ کو چارج کرتی ہے. آپ اپنے چاہنے والوں کے لیے عید پہ کوئی گفٹ بھیجنا چاہتے ہیں، کپڑے، ہمارے پاس جو کسٹمر بھیج رہے ہیں وہ زیادہ تر اپنے باہر والوں کے لیے، بچوں کے لیے، یا تو کپڑے جا رہے ہیں یا گھر کا کوئی اور آئٹم جا رہا ہے، تو اور یا باہر سے کوئی چیزیں اگر آ رہی ہیں تو وہ بھی وی آر دا انٹیٹی جو یہ سارا کام کر رہے ہیں ان پاکستان. تو پرائیویٹ کے نسبت اگر آپ پاکستان پوسٹ پہ ٹرسٹ کریں گے، اور ان کی ایکسپریس ہماری جو سروس ہے دیٹ از ایکسپریس میل پلس سروس، EMS پلس ہم نے اسٹارٹ کیا. اور EMS پلس جو ہے وہ بہت ٹائملی ڈیلیور کرتی ہے فورن میل کو، اور باحفاظت ڈیلیور کرتی ہے. تو میں بالکل ان دو سروسز پہ بالکل زور دوں گی کہ آپ انشور پارسل، انشور لیٹر کی طرف ضرور آئیں. آپ باقی تو کروا ہی رہے ہیں ہمارے پاس سروسز، اور نمبر آف سروسز پاکستان پوسٹ جو ہے وہ فراہم کر رہا ہے. یہ تو وہ ساری سروسز ہیں جو ہماری کور سروسز ہیں. اس کے علاوہ ہم ایجنسی فنکشنز اتنے پرفارم کر رہے ہیں. آپ کی یوٹیلیٹی بلز ہم لے رہے ہیں آن دا بہاف آف وابٹا. آپ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں جائیں اور اپنا کسی بھی پوسٹ آفس میں جائیں تو آپ اپنا بل وہاں پہ پریزنٹ کریں، ہم لیں گے. ہم اس کو لینے کے مجاز ہیں، اور اس کو بڑا سیفلی آپ کی کیش ٹرانسمیشن ہم پہنچاتے ہیں کنسرن ڈپارٹمنٹ کو. بہت سارے پینشنرز کو ہم پینشن کی ادائیگی کر رہے ہیں. اسی طرح نمبر آف، ہم ویسٹرن یونین کی ہم اتنی پیمنٹس کرتے ہیں، دیٹ از انٹرنیشنل ریمیٹنس. تو پاکستان پوسٹ اپنے ایک امبریلا کے نیچے نمبر آف سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. تو میرا یہی ایک میسیج ہوتا ہے کہ آپ بھی پاکستانی تو بائی پاکستانی، کہ آپ پاکستانی ڈپارٹمنٹس کو ان پہ بالکل فوکس کریں اور ٹرسٹ کریں کہ آپ ان کی سروسز کو اویل کریں. جی، جیسے آپ نے بتایا انشورڈ پارسل کا، تو یہ میرے خیال میں انتہائی ایسا اقدام ہے کہ جو آپ ایون پرائیویٹ کمپنیز بھی نہیں دے رہی. تو ہمارے جو سامعین و ناظرین ہیں دیکھ رہے ہیں، تو اس طریقے کی یونیک سروس کہ اگر خدا نہ خواستہ آپ کا جو ہے وہ پارسل لاس ہو جاتا ہے تو وہ انشورڈ ہوگا، اور وہ الٹیمیٹلی جو ہے کمپنی آپ کو جو ہے اس کی پیمنٹ کرے گی. اس سے بڑی گارنٹی نہیں ہو سکتی. اور جیسا کہ بات کر رہی ہیں میڈم کہ یہ ایک گورنمنٹ کا ادارہ ہے، تو ہمیں اس کو سپورٹ کرنی چاہیے تاکہ جو اس طرح کی سروسز ہیں وہ آپ کو ملتی رہیں. اور اس سے جو ہے نہ صرف آپ کی اپنی شیورٹی ہے پارسل ڈیلیور کرتے ہوئے، بلکہ جو ہے آپ جو ہے گورنمنٹ کے ایک ادارے کو سپورٹ کریں گے، تو جس سے جو ہے اس کے اندر سروسز میں بہتری آئے گی. اسی طریقے سے آپ نے جیسے بتایا کہ جو فارن میں آپ جو ہے ڈیلیوری کرا رہی ہیں، تو اس بارے میں چاہوں گا کہ ذرا ڈیٹیل سے ہمارے سامعین کو بتائیں کہ کس قسم کی اور کتنے کنٹریز میں جو ہے یہ سروس آپ دے رہے ہیں، اور اس کے ریٹ اگر ایز کمپیئر ٹو جو انٹرنیشنل سروسز DHL وغیرہ ہیں اس سے اگر کمپیئر کیا جائے ریٹ میں تو کیا ڈیفرنس ہے؟ جی بالکل. ہم انٹرنیشنل میل میں EP سروسز دو طرح کی ہیں آپ کی، ایکسپریس میل سروس اور ایکسپریس میل پلس ہے، جو میں نے پہلے بھی ذکر کیا. EMS پلس وہ بہت زیادہ ہمارے پاپولر ہے ان کسٹمرز میں جو باہر اپنا ڈیلی یا بہت آن اینڈ آف بھیجتے رہتے ہیں اپنے پارسلز، انٹرنیشنل پارسلز. اور ہم 173 پلس کنٹریز میں ڈیلیور کر رہے ہیں الحمدللہ. تو انٹرنیشنل سروسز جو کہ آپ نے ابھی بات کی کہ آپ پرووائڈ کر رہے ہیں انٹرنیشنل لیول پہ پارسل ڈیلیوری کی، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ ایز کمپیئر ٹو ادر انٹرنیشنل برانڈ
یا نیشنل برانڈ جو کہ اس طرح کا کام کر رہی ہیں ان سے اگر ہم کمپیئر کریں تو پاکستان پوسٹ کے سروس چارجز کہاں پہ لائی کرتے ہیں اور کتنا ریلائبل آپریشن ہے اور کتنے کنٹریز میں جو ہے یہ آپ سروس دے رہے ہیں. تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ ہمارے سامعین کو اس بارے میں کچھ بتائیں. جی جیسے میں نے پہلے بھی ذکر کیا فورن میل سروس ہمارے پاس دو طرح کی ہے، ایکسپریس میل سروس اور ای ایم ایس پلس سروس. ای ایم ایس پلس سروس بہت پاپولر کسٹمرز میں، وہ صرف اس وجہ سے کہ وہ بہت ٹائملی ایک تو ڈیلیور ہو رہی ہے اور میگے سے اس کے ریٹس ہیں اتنا ہائیلی ہم چارج نہیں کر رہے بینگ اے گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ، کیونکہ ہم نے سرو کرنا ہوتا ہے. اور ہم الحمدللہ 173 پلس کنٹریز میں سروس دے رہے ہیں. اور پرائیویٹ انٹیٹیز سے اگر کمپیریزن کیا جائے تو ہم کوئی 30% ہمارے ریٹس جو ہیں دے آر لوور ٹو دیم. اور ہماری سب سے اچھی اور فاسٹ ڈیلیوری ایشین اور مڈل ایسٹ کنٹریز میں بہت زیادہ یہ سکسیزفل ہمارا پلان جا رہا ہے ای ایم ایس پلس کا پرٹیکولر. صحیح. جی تو یہ یقیناً جو ہے ہمارے جو سامعین دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ان کے لیے کہ اگر آپ جو ہے اس سروس سے فائدہ اٹھائیں گے، آپ کے کوئی ریلیٹیو جو ہے وہ مڈل ایسٹ یا تھرو آؤٹ 173 جو ہے آلموسٹ ہول ورلڈ ہے چھوٹے کچھ کنٹریز کو چھوڑ کے، تو اگر آپ اپنے کسی بھی آؤٹ آف کنٹری کسی ریلیٹیو کو جو ہے کوئی پارسل بھیجنا چاہتے ہیں، کوئی خط بھیجنا چاہتے ہیں، کوئی عید کارڈ یا کوئی اور اس طرح کا، تو اور بہت سارے لوگ جو ہے یہاں سے کپڑے اور جوتے اور اس طرح کی چیزیں بھی جو ہے وہ ڈیلیور کرتے ہیں، کیونکہ وہ یورپ میں اور امریکہ میں جو ہے وہ بہت مہنگی ہوتی ہیں اور پاکستان میں اچھی کوالٹی کی بنتی ہیں، تو وہ کرتے ہیں. تو یقیناً جو ہے یہ سروس جو ہے وہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہے اور اس سے آپ فائدہ اٹھا کے کم ریٹ پہ جو ہے وہ وہاں پہ بھجوا سکتے ہیں. اور ریلائبلٹی جس کی جو ہے وہ کسی طریقے سے بھی کسی انٹرنیشنل فارم سے کم نہیں ہے. تو اس کے علاوہ جیسے کہ میڈم آپ نے بتایا کہ پینشن ڈیلیوری اور یوٹیلٹی بلز کو بھی جو ہے آپ لوگ ڈیل کرتے ہیں، تو میں جاننا چاہوں گا کہ پینشن کے بارے میں جو ہے وہ کس طریقے سے یہ سروس کام کر رہی ہے اور آپ کے جو کلائنٹ ہیں جو آپ سے پینشنر ہیں وہ کتنے سیٹسفائی ہیں. جی الحمدللہ ہمارے پاس پینشنرز جتنے بھی ہیں وہ بہت سیٹسفائیڈ ہیں اور ایون وہ کہیں اور جانا بھی نہیں چاہتے، کیونکہ ابھی ریسنٹ کی ڈیولپمنٹ ہوئی تھی کہ ہمیں گورنمنٹ کی طرف سے ڈائریکشن سی دیٹ وی ہیو ٹو شفٹ آر پینشنرز ٹو کمرشل بینکس، لیکن وہ اتنے ریلکٹنٹ تھے اینڈ دے وڈ سم ریزسٹنس اوور دیئر کہ ہم نے نہیں جانا. تو وہ خود منہ بولتا ثبوت ہے ہماری سروس کا کہ وہ پینشن لینا ہی پوسٹ آفس سے چاہتے ہیں، کیونکہ ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں اور ایلڈرلی ہوتے ہیں پینشنرز، اولڈ پینشنرز ہیں ہمارے، تو ان کو بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا جاتا ہے اور ان کو انڈر ون روف جو ہے بڑا ہی سسٹمیٹک وے میں ان کو پینشن ڈسپرس کی جاتی ہے. اور یہ اکراس دا کنٹری ہوتی ہے، چھوٹے دفاتر میں بھی اور بڑے جی پی او میں بھی. ہم پینشن آرمی پینشنرز ہیں ہمارے پاس، ایئر فورس کے تمام فورسز کے پینشنرز ہیں، ان کے فیملی پینشنرز ہیں جو بیوہ خواتین لے رہی ہیں یا ان کے بچے فردر جو بھی اس کے مجاز ہوتے ہیں لینے کے، ان کو پینشن دی جاتی ہے. اور اپارٹ فرام دیٹ ہمارے اپنے پوسٹل پینشنرز بھی پینشن لیتے ہیں. صحیح. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ جو عزت و احترام اور محبت آپ لوگ دیتے ہیں وہ ڈیفینیٹلی کسی کمرشل بینک میں یا کمرشل انٹیٹی میں جو ہے وہ پاسبل نہیں ہے، اور اسی وجہ سے آپ کی انہی خدمات کا نتیجہ ہے کہ لوگ آپ کی رسپیکٹ کرتے ہیں، آپ کی عزت کرتے ہیں، آپ سے محبت کرتے ہیں، اور اس لیے وہ آپ کو چھوڑ کے جانا نہیں چاہ رہے. تو یقیناً جو ہے یہ ایک ثبوت ہے پاکستان پوسٹ کا کہ ان کی جو خدمات ہیں وہ عوام میں جو ہیں مقبول ہیں اور جو فیسلٹیز وہ دے رہے ہیں اس سے لوگ سیٹسفائی ہیں. تو اس کے علاوہ میڈم جو اور مزید کوئی سروسز جن کے بارے میں آپ بتانا چاہیں ہمارے سامعین کو. سروسز سب میں بالکل اس میں منی آرڈرس کے بارے میں ضرور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ اگر آپ نے کوئی بھی منی ٹرانزیکشن کرانی ہوتی ہے تو یو ہیو ٹو کم ٹو پوسٹ آفس اور آپ آئیں، اور نمبر آف کائنڈ آف ہمارے پاس ہیں. آپ منی آرڈر کرانا چاہتے ہیں، ارجنٹ منی آرڈر کرانا چاہتے ہیں، فیکس منی آرڈر کرانا چاہتے ہیں، یو کین نیم دا سروس اینڈ وی ہیو اٹ. اور آپ پوسٹ آفس آئیں، اپنے کوئی بھی منی ٹرانزیکشن کرائیں گے، اسی ڈے میں اسی لمحے آپ کا دا پرسن جس کو آپ بھیج رہے ہیں ریمیٹنس وہ ریسیو کر سکتا ہے فرام دا ادر پوسٹ آفس. تو یعنی کہ یہ جو منی ٹرانسفر ہے وہ فاسٹسٹ ہے. جی. تو یہ واقعی جو ہے جو ماڈرنائزیشن کی طرف ہے یہ ایک بڑا احسن قدم ہے، اور جیسا کہ آپ کی آؤٹ لیٹس تھرو آؤٹ دا کنٹری بہت زیادہ ہیں تو یہ سب سے بہتر ذریعہ ہو سکتا ہے. اور میرے جیسے کافی ناظرین اور سامعین ایسے ہوں گے جن کو
اس سروس کا نہیں پتہ تھا. نارملی ہم یہ سمجھتے تھے کہ پوسٹ آفس کے ذریعے اگر ہم نے کوئی منی آرڈر بھیجنا ہے تو وہ اس کو پہنچنے میں مہینوں نہیں تو ہفتوں ضرور لگیں گے. تو جیسا کہ آپ نے کہا کہ یہ امیڈیٹلی ٹرانزیکشن ہو رہی ہیں تو یہ ایک نئی بات ہے اور ڈیفینیٹلی اس سروس کا جو ہے ہمارے لوگوں کو فائدہ اٹھانا چاہیے. خاص طور پہ وہ لوگ جن کے جو عزیز و اقارب جو ہیں وہ ریموٹ ایریاز میں رہتے ہیں جہاں پہ اتنی زیادہ سروسز بینکنگ کی نہیں ہیں تو وہ اس سے ضرور استفادہ اٹھائیں اور جو ہے اس طریقے سے نہ صرف وہ خود سروس کو انجوائے کریں گے بلکہ پاکستان کے اس ادارے کی خدمات کو سراہتے ہوئے اس کے اندر بھی جو ہے وہ بہتری کی طرف ایک قدم ہوگا اور یقیناً جو ہے ان کو اپریسیشن ملے گی، موٹیویشن ملے گی اور اس طریقے سے جو ہے یہ گورنمنٹ کا ادارہ جو ہے وہ بہتر طریقے سے رن کر پائے گا. تو اس کے علاوہ جو ہے میڈم میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو ایک سروس آپ کے منسٹر صاحب مراد سعید صاحب جب تھے تو انہوں نے اناؤنس کی تھی کہ جو جتنے بھی پاکستان پوسٹ کے گیسٹ ہاؤس ہیں ان کو ایز اے ہوٹل جو ہے وہ لوگ بک کر سکتے ہیں. تو اس بارے میں جاننا چاہوں گا کہ یہ کس طرح کی سروس ہے اور بکنگ کس طریقے سے ہو سکتی ہے. جی سر، بالکل آپ نے درست فرمایا اور ہمارے کرنٹ منسٹر بھی مراد سعید صاحب ہی ہیں. جی تو سر کا یہ بہت اچھا ڈائریکٹیو تھا اور وہ بالکل ابھی بھی اویلیبل ہے پبلک کے لیے. آپ ڈی جی آفس کال کریں گے، وہاں پہ فوکل پرسن موجود ہیں، وہ آپ کی بکنگ کریں گے کسی بھی رسپیکٹیو سٹی میں. 3 کیٹیگریز ہیں ہمارے پاس ریسٹ ہاؤسز کی، اے بی اینڈ سی، اور اسی حساب سے ان کا رینٹ ڈیسائیڈ ہوا ہے. سو یو ہیو ٹو کال ٹو دا ڈی جی آفس اسلام آباد. وہاں پہ فوکل پرسن بیٹھے ہیں، وہ آپ کی بکنگ کر دیتے ہیں. اویلیبلٹی ہوگی تو وہ اسی وقت آپ سے CNIC نمبر پوچھیں گے اور آپ بتائیں گے کہ میں نے اگر نارتھ میں فار ایگزامپل نتھیا گلی، مری، ہمارے پاس بہت زیادہ بکنگس آتی ہیں ادھر کے لیے، تو آپ وہاں پہ کہیں کہ مجھے 1 روم چاہیے، 2 روم چاہیے فار سرٹن نائٹس اور ڈیز وٹ ایور، تو وہ آپ کی بکنگ وہاں پہ ہو جاتی ہے. تو دیٹ از سو مچ ویزیبل کہ یہ ہمارے گورنمنٹ کے ریسٹ ہاؤسز تھے جن کو اوپن کر دیا گیا پبلک کے لیے ٹو سرو دا پبلک ایز ویل. کہ وہاں پہ نہیں یہ دیکھیں بہت ہی ایسا اقدام ہے اور آؤٹ آف دا باکس تھنکنگ ہے. اس سے نہ صرف وہ جو گیسٹ ہاؤس ہیں وہ بہتر طریقے سے یوٹیلائز ہو رہے ہیں بلکہ یہ بھی آپ پبلک سروس میں جو ہے ایک چیز ایڈ کر رہے ہیں، ایک ریزنیبل ریٹ کے اوپر جو ہے وہ آپ یہ سروسز پرووائڈ کر رہے ہیں. تو یقیناً جو ہے وہ لوگ جو کہ اس سہولت کو فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں نادران ایریاز میں جائیں، آپ بلوچستان جیسے علاقے میں جائیں، آپ KPK میں بہت اچھی لوکیشنز ہیں ٹورزم کے حوالے سے، تو یقیناً جو ہے وہ اس سے بہت سارے جو ہیں ہمارے وزٹر جو کہ ٹورسٹ بن کے جاتے رہتے ہیں تو اس سے یقیناً فائدہ اٹھائیں گے کہ ایک ریزنیبل ریٹ پہ جو ہے وہ یہ سروس اویل کر سکتے ہیں. تو اسی طریقے سے جو ہے میں چاہوں گا کہ آپ تھوڑا سا اپنے بارے میں بھی بتائیں کہ آپ سول سروس میں کیسے آئیں اور کس چیز نے آپ کو موٹیویٹ کیا اور پھر کس طریقے سے آگے جو CSS ایگزام پاس کرنے کے بعد بہت سارے ویز ہوتے ہیں، بہت سارے ڈپارٹمنٹ ہوتے ہیں، تو پاکستان پوسٹل سروس ہی کیوں آپ نے چنا اور اس میں آپ نے کس طرح اس ڈپارٹمنٹ کو پایا ایز اے سروس کیریئر کے طور پہ؟ تھینک یو فار آسکنگ دس کوشچن. کیونکہ الحمد للہ CSS کا ایگزام میں نے کیا تھا 2015 میں اور پھر ہماری ٹریننگس ہوتی ہیں اس کے بعد، اور پوسٹل سروسز مجھے الوکیٹ ہو گیا تھا 2015 میں. سو نمبر آف ٹریننگز وی ہیو ٹو گو تھرو. سول سروسز اکیڈمی لاہور سے ٹریننگ 6 ماہ کی لی جاتی ہے. اس کے بعد آپ پوسٹ آفس کی ٹریننگ لیتے ہیں 10 ماہ کی اسلام آباد میں. دیٹ از ہمارا پوسٹل اسٹاف کالج ہے وہاں پہ. اور پوسٹل سروسز مجھے الوکیٹ ہوا کیونکہ اس کو میں نے خود پریورٹی پہ رکھا، اور میں اس لیے رکھا کیونکہ ڈپارٹمنٹ بہت اچھا ہے، بہت بڑا محکمہ ہے جیسے ریلویز آپ کے پاس ہے. اور یہاں پہ سب سے بہترین بات یہ ہے کہ بینگ پارٹ آف پوسٹل سروسز آپ لوگوں کو سرو کر رہے ہیں ارسپیکٹیو آف دا فیکٹ کہ آپ کو اس میں کتنا کمیشن یا ارننگ آپ لیتے ہو، کیونکہ آپ نے سرو کرنا ہے. اور فرام دا کور آف دا ہارٹ آپ یہی دیکھتے ہیں کہ، اور ڈپارٹمنٹ کا بھی موٹو یہی ہے اور ہمارا بھی جب آپ سول سروسز میں آتے ہیں کہ آپ نے بڑا ڈیڈیکیشن کے ساتھ، آنیسٹی کے ساتھ صرف سرو کرنا ہے لوگوں کو. اور الحمد للہ میری 5 ایئر سروس ہو چکی ہے. تو ہم یہی کر رہے ہیں کہ لوگوں کو بڑے ڈیڈیکیٹڈلی، بڑا آنیسٹلی لوگوں کو سرو کر رہے ہیں. صحیح. تو تھوڑا سا اپنے ایجوکیشنل بیک گراؤنڈ کے بارے میں بھی بتائیں کہ آپ نے کہاں سے ایجوکیشن؟ جی میں گریجویٹ ہوں بہادر ذکریہ یونیورسٹی ملتان سے، اور میں نے ماسٹرس کیا ہوا ہے کیمسٹری میں، این ایم فل بایو کیمسٹری فرام دا سیم ڈپارٹمنٹ ان 2014.
ٹھیک ٹھیک. تو آخر میں چاہوں گا کہ جاتے ہوئے آپ ہمارے سامعین و ناظرین کو کوئی پیغام دینا چاہیں تو. میں بالکل وہی اپنی بات دوبارہ رپیٹ کروں گی کہ بھی پاکستانی بائی پاکستانی پاکستانی پروڈکٹس کو گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس کو سپورٹ کریں، بیکاز ان کو اس لیے ضرورت ہے سپورٹ کرنے کی کہ اگر آپ کچھ اپنے حصے کا کام جہاں پہ ہم پرائیویٹ انٹیٹیز کو پرائورٹی دیتے ہیں تو وائی ناٹ گورنمنٹ ڈپارٹمنٹس جو بہترین پرفارم کر رہے ہیں اور آپ لوگوں کے لیے جو ہے وہاں پہ موجود ہیں. ایک اور چیز میں ایڈ کرنا چاہوں گی جو جی مس ہو جی گئی کہ ہمارے ڈیجیٹل فرینچائز پوسٹ آفسز لانچ کر چکے ہیں ہم، اور یہ بہت بڑی اپرچونٹی ہے ان تمام نوجوانوں کے لیے جو ابھی ریسنٹلی گریجویٹ ہو رہے ہیں، کوئی بزنس کرنا چاہتے ہیں. دے جی ہیو، اب ہم نے بلکہ اس کو بھی لوپ میں لے لیے کہ وہ صحیح لون لے سکتے ہیں. جو پرائم منسٹر کی اسکیم ہے، آپ لون لیں صحیح. اور ایز اے انٹرپرینور یو کین اوپن یور ہوں ڈیجیٹل فرینچائز پوسٹ آفس. ہوں ہمارے بہاف پہ انڈر دی امبریلا آف پاکستان پوسٹ آپ ہوں اپلائی کریں گے تو یہ ایک بہت اسٹرانگ میسج میں سارے یوتھ کو جو بھی اس کو سن رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں پروگرام کو، تو ضرور اپلائی کریں اور آپ بھی شامل ہوں ہمارے ساتھ اس سروس میں تاکہ آپ بھی ڈیڈیکیٹڈلی اور آنیسٹلی لوگوں کو سرو کر سکیں. تھینک یو. جی ہاں. تو دوستو، جیسا کہ میڈم نے بتایا کہ آپ کے پاس ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے. اگر آپ لوگ جو ہے روزگار کی تلاش میں ہیں اور آپ کو روزگار نہیں مل رہا، تو ایک انٹرپرینیورشپ کی ایک اچھی اپرچونٹی ہے کہ آپ ڈیجیٹل پوسٹ آفس کی فرنچائز جو ہے وہ لیں پاکستان پوسٹ سے اور اس کو ایز اے بزنس چلائیں. اور اگر آپ کو سرمایہ کی کمی ہے تو یہ یقیناً آپ کو ہیلپ کریں گے لون لینے میں بھی، اور اس لون کی مدد سے جو ہے آپ اپنا بزنس کر کے نہ صرف خود برسر روزگار ہوں گے بلکہ آپ کے بزنس کے اندر جو ہے کئی اور لوگوں کو بھی روزگار کا موقع ملے گا. تو اگر آپ ٹیلنٹڈ ہیں، محنتی ہیں، تو یقیناً جو ہے یہ ایک بہت اچھی اپرچونٹی ہے جس سے آپ فائدہ اٹھا کے اپنا جو ہے کیریئر بنا سکتے ہیں، اپنی ارننگ بہتر بنا سکتے ہیں اور ساتھ ساتھ لوگوں کی خدمت کر سکتے ہیں. تو اسی پیغام کے ساتھ اور میں آپ سے اجازت چاہوں گا. انشاءاللہ پھر ہم نئے پروگرام کے ساتھ، نئے مہمان کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. تب تک کے لیے خدا حافظ. اللہ نگہبان.